अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 165, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वल्लज़ीना, और जो हैं, आमनू जो ईमान वाले हैं, यानी वो लोग जो ईमान लाए हैं, अशद्दो शदीद तरीन, हुब्बन मोहब्बत करते हैं, लिल्लाह अल्लाह के साथ। यानी जो मोमिन हैं, जो ईमान वाले हैं, वो अल्लाह ताला के साथ शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से। अब देखें, अल्लाह ताला की मोहब्बत ही सबसे बड़ी मोहब्बत है, और अल्लाह ताला की दोस्ती जो है वो सबसे अजीम दोस्ती है। दौलत की दोस्ती सिर्फ उस वक्त तक होती है जब दौलत आपके पास होती है। आते हुए ये खुशी देती है, जाते हुए गम देती है। इसी तरह औरत की दोस्ती भी जब वो आपके पास है, जवान है, बीवी है, और जब बुढ़ापा आता है ख़त्म, और उसके बाद आप देखें तो बाज़ औक़ात ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में। औलाद की दोस्ती देख के बंदा खुश होता है, लेकिन औलाद को साथ लेकर नहीं मरा कोई। इसी तरह अगर आप दोस्ती जो भी जहाँ की भी देखें, लेकिन ये सब चीज़ें जिनकी दोस्ती होती है, सब चीज़ों ने फना होना होता है। तो दोस्ती बंदा करे तो उससे करे जिसको मौत नहीं है, जिसको फना नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, और उसी को हमेशा की बका है। उसी से दोस्ती करे, और वही ज़ात तो अल्लाह ताला है, जिसके साथ हम अर्ज़ करते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो ईमान वाले जो होते हैं वो करते ही उसी से मोहब्बत हैं, दोस्ती है, ताल्लुक़, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनकी होती ही अल्लाह ताला से है। अल्लाह ताला की दोस्ती अजीम दोस्ती है। वो दोस्तों का कारसाज है, हर ज़रूरत पूरी करता है। वो गैर फ़ानी यानी फ़ना होने वाला नहीं है, और वो अपने दोस्त को भी दुनिया में उसके नाम को गैर फ़ानी कर देता है। अल्लाह माबूद है, बंदे को इबादत और बंदगी की तौफीक दे देता है। अल्लाह रहमान है, अपने दोस्तों पर रहमत की बारिश फरमा देता है। अल्लाह मजीद है, अपने दोस्तों को बुजुर्गी से नवाजता है। अल्लाह हकीम है, हिकमत के राज खोल के रख देता है। अल्लाह वदूद है, अपने दोस्तों के दिलों में बंदों की मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह हक है, अपने दोस्तों को हक पर गामजन कर देता है। अल्लाह बेनियाज है, दुनिया और माफिया से बंदे को बेनियाज कर देता है। अल्लाह अलीम है, बंदे को ज़हरी और बातनी अलूम से माला माल कर देता है। अल्लाह तवाब है, बंदे की तौबा को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह गफूर है, बंदे के गुनाह बख्श देता है। अल्लाह अफ़्व है, अफ़ू अल्लाह दरगुज़र फरमा देता है। अल्लाह कुद्दूस है, ज़हर व बातिन को पाक कर देता है। अल्लाह सत्तारुल अयूब है, ऐबों को ढक देता है, छुपा लेता है। अल्लाह नसीर है, मदद फरमाता है। अल्लाह हादी है, हिदायत देता भी है, और फिर दूसरों को हिदायत देने के लिए मुंतखब भी फरमा लेता है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, करम वाली ज़ात है, करम करने वाला है, बहुत मेहरबान है। नूर विलायत जो दोस्ती का ज़रिया है, वो अल्लाह ताला अपनी दोस्ती भी अता फरमाता है। अल्लाह की दोस्ती अजीम दोस्ती है। जब ये मिलती है तो बंदे की शान ही बुलंद हो जाती है, तो फिर उसके ज़िक्र में बंदा ऐसे लग जाता है
فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، بس وہ پھر بندہ اس کے ذکر میں ہوتا ہے تو وہ بندے کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور جیسے سورہ مزمل نمبر 8 نمبر آیت میں ہے، وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ اِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اور اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ ہر چیز سے بے تعلق ہو کر اسی کے ہو جاؤ، گویا اللہ کے ذکر میں ڈوب جاؤ، ہر چیز سے ٹوٹ کر صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ جب ایسے ہوتا ہے تبھی وہ اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی محبت ملتی ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والا پھر سوال ہی اللہ سے کرتا ہے، اسی کے ہجر میں تڑپتا ہے، اسی کا خوف رکھتا ہے، باقی سب سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اسی پر توکل کامل ہو جاتا ہے، صبر اسی کے لیے کرتا ہے کیونکہ وہ صبور ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اللہ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی شفیع ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ ان کا جو اہل تقوی ہیں ان کا دوست ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا دوست جو اللہ ہے اس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور وہ صالحین کو ہی دوست فرماتا ہے۔ اللہ دوست ہے اور دوستوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پس اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ انت ولیجی، تو ہی تو میرا دوست ہے، اے اللہ، فی دنیا، دنیا میں بھی تو میرا دوست ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے، توفنی، مجھے موت دے، مسلمان بنا کر کہ میں تیرے راہ میں جھک کر تیرے آگے گردن جھکا کر ہی مروں، والحقنی بالصالحین، اور جو تجھے پسند ہیں نیک لوگ صالحین جو ہیں بس انہی کے ساتھ ملا۔ اور پھر جب اللہ کرم فرماتا ہے، اپنی دوستی میں قبول کر لیتا ہے تو بندے پر ہر قسم کا خوف، ڈر، غم ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62-63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، سن لو، انا، بے شک، اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، علیہم یعنی ان پر کوئی ڈر ہو ہی نہیں سکتا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی نہیں ہوتے اور نہ آخرت میں ہوں گے، گویا نہ یہاں پر ان کو کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوگا، اور نہ وہ ادھر غم زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ آخرت میں ہوں گے، ان پر تو اللہ کی رحمت ہی رہتی ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وقانوا یتقون، اور وہ لوگ تقوی والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا خوف آتا ہے تو سب خوف نکل جاتے ہیں، جب اللہ کا غم آتا ہے تو سب غموں کو بھگا دیتا ہے، ان کو خوف ہی اللہ کا ہوتا ہے، غم ہی اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، بس وہ راضی رہے، اس کی رضا میں وہ راضی، اور وہ
رضو عنہ و راضی عنہ و رضو، تو وہ ایک قسم کا راضی برضا ہوتے ہیں، اللہ راضی بندہ راضی، تو اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوتے ہیں۔ بندے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، ایک بندہ حق ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور ایک بندہ نفس ہوتا ہے جو اپنے نفس کا بندہ ہوتا ہے، اپنی خواہشات پر چلتا ہے۔ جو بندہ حق ہوتا ہے وہ تو اللہ کی خواہشات پر چلتا ہے، اس کی تو اپنی خواہش ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی سب خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی خواہش کو اپنے اوپر سوار کر دیتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے بس وہی کروں گا، وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ نفس ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو نفس چاہے گا، جو دنیا کے میرے یار دوست چاہیں گے، میرے ماحول چاہے گا، میرے سوسائٹی چاہے گی، میرا ماحول چاہے گا، بس وہ کروں گا، جو میرا دل چاہے گا وہ کروں گا۔ تو ایسا بندہ نفس ہوتا ہے، اس کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ حق ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے کسی ولی سے، کسی دوست سے دشمنی رکھے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ کا اعلان جنگ ہے ان کے لیے جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو گھبرا نہ، اب وہ نہیں لڑے گا، میں تیرے ساتھ لڑوں گا، آ پھر مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تو پھر آ۔ تو اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی دشمنی لینا، اب بندہ سوچ لے کہ پھر مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ تو اس لیے اللہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ بندہ جب فرائض کے علاوہ نوافل میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ کے قرب کی طرف جا پڑتا ہے، تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جو جو نوافل میں آگے بڑھتا جاتا ہے، قرب الہی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے پناہ مانگے تو پناہ بھی دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے یہ والی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے کہ اپنے دوست کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ کمزور، ناتواں اور ایسے لوگ جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی دوستی جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے، جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اسما بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن ماجہ میں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جسے اللہ کی راہ میں بڑھاپا آ گیا ہو، قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگا۔ کشف المحجوب میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے چند بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شہید انہیں دیکھ کر رشک کریں گے کہ ان سے محبت کریں، کیونکہ ان کے چہرے نور سے جگمگاتے ہوں گے، اور وہ نور کی بلندیوں پر سرفراز ہوں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، وہ تو خوشی میں ہوں گے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، جب محبت کا سلسلہ، دوستی کا سلسلہ اللہ سے بنتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔
جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر زمین والوں میں جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی ان کی محبت اور مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور کرم ہے اس بندے پر جو اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ تو ہوگا نا۔ تو اللہ کے ساتھ دوستی محبت جو ہے یہ بہت عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے نا اللہ کا، وہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل دنیا سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ خلق خدا کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ صبر و تحمل اس کا لباس ہوتا ہے۔ شریعت محمدی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی شکل ہوتا ہے۔ خود فانی ہوتا ہے لیکن مشاہدہ حق میں وہ باقی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا اس کو کہیں سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی پہاڑ کو چلنے کا حکم دے دے تو پہاڑ چل پڑے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے ایسے لوگوں کی بڑی صفات بتائی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی شان بہت عظیم ہے۔ آپ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں، بڑی شان والے بزرگ ہیں۔ اللہ کے اگر ولی بننا چاہتے ہیں، یہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو پھر دنیا و آخرت کی کسی چیز سے وابستگی پیدا نہ کر، اپنی ذات کو پاک رکھ اور اپنے نفس کو فارغ کر۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 30 سال تک اللہ کی طرف انہوں نے دھیان کیا، منہمک رہے، اللہ کی طرف توجہ میں مرکوز رہے 30 سال تک۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی لونڈی تک کا منہ تک نہ دیکھا۔ 30 سال کے بعد اسے کہا ذرا کنیز کو آواز تو دو، تو اس نے کہا وہ تو میں ہوں۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے میرے لیے کوئی کام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی مالک، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بتا کہ تو نے میرے لیے کسی سے دوستی کی اور میرے لیے کسی سے دشمنی کی؟ یہ ہوتی ہے بات، جب دشمن رب کا ہوتا ہے نا تو دوست جو ہوتا ہے نا وہ رب کے دشمن کو اپنا ہی دشمن سمجھتا ہے، اور جو رب کا دوست ہوتا ہے وہ اس کا بھی دوست ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی شان ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے ان کی روایت ہے کہ 20 سال ایک بندہ تھا، اس نے 20 سال نیکی کی، پھر 20 سال برائیوں میں مبتلا رہا، حتیٰ کہ داڑھی میں سفیدی آ گئی۔ اب اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہا تو غیب سے اس کو آواز آئی، جب تک تو نے ہم سے دوستی رکھی ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، جب تو نے چھوڑ دی تو ہم نے بھی چھوڑ دی، اب تو دوبارہ جوڑ رہا ہے تو ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو اس کی نعمت کھانا چھوڑ دو، جب تم اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو پھر اس کے ملک سے نکل جاؤ۔
اگر کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ چھپ کر کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ پھر فرماتے ہیں جب ملک الموت یعنی فرشتہ موت کا تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے اور اس سے تم توبہ کی مہلت مانگ لو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب منکر نکیر قبر میں تجھ سے سوال کرنے آئیں تو انہیں ہیلے بہانے کر کے ٹال دو۔ پھر فرماتے ہیں جب گناہ گاروں کے ساتھ دوزخ جانے کا حکم ملے تو اکڑ جاؤ، کہو میں جاتا ہی نہیں۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر یاری لگاؤ نا اللہ کے ساتھ پکی، فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی دوستی، اس کے تعلق کو، اس کی محبت کو اپنے اندر سنبھالو، تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آپ دیکھیں نا، دوستی کا تعلق اللہ کے ساتھ کس نے نبھایا؟ تو وہ دوستوں کے جو سب سے بڑے بادشاہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ فنا فی اللہ کی ایک عظیم و شان ایک مثال قائم کی کہ جب نماز میں تھے تو وہ جو نیزہ ٹانگ میں درد دے رہا تھا اور نماز جب پڑھی اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے، لوگوں نے وہ نیزہ ٹانگ سے نکال لیا، پتہ نہ چلا، نماز ختم ہو گئی، سلام پھیرا، نیزہ تھا ہی نہیں، جبکہ پہلے نکالتے ہوئے اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد ہوتا تھا، لیکن وہ درد ختم ہو گیا۔ یہ ہے نا، ان کی تو نفل نماز بھی وہ ہوتے تھے جس میں اللہ کے ساتھ وہ فنا ہو جاتے تھے، یعنی فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتے تھے، تب وہ نماز ان کی شروع ہوتی تھی۔ تو پھر دیکھیں نا، ان کی تو مثالیں ہیں، اور ان کے بیٹے کو دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ بقا باللہ کا اوپن درس دے دیا، کھلا ہوا، کہ سر تن سے جدا ہے لیکن قرآن پڑھ رہا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے! تو یہ عظیم شان ہے، بقا باللہ کی اوپن مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی کہ سر تن سے جدا ہے پھر بھی رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی یاد میں مگن ہے۔ یہ فنا فی اللہ نہیں ہے، یہ بقا باللہ ہے۔ اور فنا فی اللہ کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک بتایا، لیکن شریعت کے مطابق دیکھیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب طریقت میں آتے ہیں، فنا فی اللہ کا مقام ہو یا بقا باللہ کا مقام ہو، یہ سب ہڈن چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو ہر حالت کو، ہر حال کو راز میں رکھنا ہوتا ہے، صرف اسی بات کو ظاہر کرنا ہوتا ہے جو شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ باقی جو معاملات ہیں سارے اللہ کے راز ہیں، اللہ کے رازوں کو راز میں رکھا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ والے لوگ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، ان کی محبت میں ڈوب کر ہی اللہ کے قرب کو پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت میں ڈوب کر اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین کاپی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پر یہ خاص کرم ضرور فرمائے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے قرب خاص میں خاص جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔